वालेकुम। दिल मुस्तर किस्त नंबर 14। लेट्स स्टार्ट। मुझसे शादी करेंगे? आज पूरा एक हफ्ता हो चुका था मोहसिन की नबिया से हुई बात को, पर उसने अभी तक नबिया को हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया था। मगर नबिया का कहा गया फिक्रा उसे हिसार में लिए मुसलसल डिस्टर्ब कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था नबिया ने ऐसा क्यों कहा। इतने माह बाद उसकी चुप टूटी भी तो किस बात पर? वो क्यों ऐसा चाहती है? इस सब के पीछे क्या मकसद हो सकता है उसका? अगर वो शादी करना चाहती है तो किससे भी तो कर सकती है। मैं ही क्यों जिसकी ज़ात के साथ जोड़कर उसे बद किरदार कहा गया था, और वो उसी से शादी करके इस इल्ज़ाम को सच साबित करना चाह रही है। वो इसी कश्मकश में था जब उसे नबिया का मैसेज वसूल हुआ। इस मैसेज में उसने मोहसिन इब्राहिम से जवाब मांगा था, और ये भी लिखा था कि अगर जवाब हाँ की बजाय ना में हुआ तो भी उसे कोई अफसोस नहीं होगा, कि अफसोस करने को उसके पास अब कुछ नहीं बचा। नबिया के इस मैसेज ने मोहसिन को फैसला लेने में मदद दी थी, और वो वहाँ हाँ में जवाब देकर राना से इस सिलसिले में बात कर चुका था। राना मोहसिन की ख्वाहिश पर ना सिर्फ हैरान हुई थी बल्कि परेशान भी थी। वो मोहसिन की भी शादी करना चाहती और नबिया की भी, मगर दोनों की आपस में शादी करके वो इल्हान मलिक की झूठ को सच बनाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो मोहसिन को इनकार कर चुकी थी। मगर वो भी मोहसिन था अपनी बात पर डटा रहा, और चंद ही दिनों में वो राना समेत अपने दोनों बड़े भाइयों को भी इस शादी पर राज़ी कर चुका था। राना ने नबिया से इस प्रपोजल की बात की थी, पर वो कोई जवाब दिए बिना खामोश रही थी, जिस पर राना एक बार फिर से मोहसिन को समझाने बैठ गई थी कि नबिया की बिखरी ज़ात की किरचियों को समेटना आसान नहीं है, इसलिए वो फिर से अच्छी तरह सोच ले इस बारे में। बहन की फिक्रमंदी को देखते हुए मजबूरन मोहसिन को अपने दिल की हालत उसे बतानी पड़ी थी, जिसे सुनकर राना शौक थी। उससे हैरानगी और प्यार से उसने सख्त सुनाई थी मोहसिन घुनने को, मगर बेफिक्र ज़रूर हो गई थी मोहसिन का इकरार मोहब्बत सुनकर। वो ऐसा साथी तो ढूंढना चाहती थी नबिया के लिए जो अपनी मोहब्बत और मान से उसके टूटे बिखरे वजूद को फिर से जोड़ दे। अब चूंकि उसे ऐसा शख्स मिल चुका था, लिहाजा वो मुतमईन हो गई थी दोनों तरफ से। जहाँ नबिया की खामोशी सिर्फ मोहसिन की ज़ात तक टूटी थी, वहीं मोहसिन ने भी नबिया के प्रपोजल अपनी तरफ से ही दिया था। वो हर तरह से नबिया के लिए छटनार साबित हुआ था, इसका हमराज बनकर। और यह बात नबिया अच्छे से जान गई थी कि मोहसिन उसके लिए कड़ी धूप से छाँव साबित होने वाला है, क्योंकि मोहसिन इब्राहिम था, इल्हान मलिक नहीं। हर तरफ से रजामंदी के बाद मोहतशिम और नबिया के निकाह और रिसेप्शन का दिन डिसाइड कर लिया गया था। राना की बहुत ख्वाहिश थी कि वो मोहसिन की शादी खूब धूमधाम से करे, मगर मोहसिन की शादी की जिद के आगे वो हथियार डालती खामोश हो गई थी, पर फिर भी अपने अरमान हर तरह से पूरे कर रही थी। नबिया लाउंज में टीवी की बंद स्क्रीन पर फोकस किए बैठी थी जब राना उसके पास आई। ये देखो नबिया, तुम्हारी और मोहसिन की शादी के कार्ड्स आ गए हैं, देख कर बताओ कैसे हैं। राना जानती थी कि वो कुछ भी नहीं बोलेगी, मगर फिर भी उसकी राय लेना चाही। नबिया ने खामोशी से कार्ड राना के हाथ से थाम लिया। सिल्वर और ब्लैक कलर की थीम से सजा वो कार्ड बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसे खोल कर देखो, नबिया को कार्ड हाथ में पकड़े देख कर राना ने कहा। नबिया ने चुपचाप हुक्का माना और कार्ड खोल कर देखने लगी। कैसा है? पुरुमीद लहजे में पूछा गया था। नबिया ने कार्ड से नज़रें उठाकर राना को देखा, जिसकी आंखों में उसके लिए फ़िक्र थी, परेशानी थी। ज़िंदगी में तूफ़ान का आना भी ज़रूरी होता है, ताकि इंसान को पता चल सके कौन उसका अपना है, कौन पराया। नबिया की ज़िंदगी में आए तूफ़ान ने भी उसे इंसानों की पहचान करवा दी थी। वो जिन्हें अपना ना समझकर एक फ़ैसला रखती आई थी, वही उसके अपने निकले थे, और जिन्हें वो फासले मिटाकर अपना समझती रही थी, वो उसके पराये बल्कि परायों से भी बदतर साबित हुए थे। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? नबिया को अपनी तरफ खामोश से तकते पाकर राना आस्तीगी से बोली। बहुत अच्छा है। बिलाखिर नबिया भी खामोशी तोड़ती बोल उठी। क्या क्या फिर से कहो। नबिया की आवाज़ सुनकर राना बेख्तियार से उसकी तरफ बढ़ी। बहुत अच्छा है। नबिया की आंखों में तेज से नमी जमा होना शुरू हुई थी, वो नमी जो 6 माह पहले बर्फ बन चुकी थी। तुम ठीक हो नबिया? राना समझ नहीं पा रही थी नबिया की चुप टूटने पर खुशी का इजहार करें कैसे। मैं ठीक हूँ। नमी पलकों की बार तोड़कर गालों पर फिसली थी। नबिया की आंखों से गिरते आंसू देखकर राना के अंदर सुकून उतरता जा रहा था। नबिया नॉर्मल हो रही थी, और वो उसे नॉर्मल करने की ही कोशिशों में लगी हुई थी। अब जबकि वो नबिया को नॉर्मल हालत में देख रही थी तो पुरसुकून फील कर रही थी। चंद मिनट बाद उसने अपनी उंगलियों के परों से नबिया के आंसू पहुँचे। मत रो नबिया, ये आंसू हाशिम को तकलीफ देंगे। तुम जानती हो वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे, इतनी कि कहते थे राना, सुंबुल के जाने के बाद मैंने कभी नबिया को रोते हुए नहीं देखा है। मैं जानता हूँ वो बहुत बहादुर है, मगर इतनी नहीं कि मेरे जाने के बाद सरवाइव कर सके। इसलिए अगर मैं चला जाऊँ तो उसे रोने मत देना। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी रोकर अपनी बुज़दिली किसी पर साबित करे, इसलिए उसकी बहादुरी को मेरे जाने के बाद भी टूटने मत देना।
رانا کی بات مکمل ہونے پر نبیہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بابا نے ٹھیک ہی کہا تھا، میں ان کے جانے کے بعد سروائیو نہیں کر سکتی۔ آپ میرا آخری سگا رشتہ تھے بابا، میں واقعی اکیلی ہو گئی ہوں آپ کے بغیر۔ وہ روتی ہوئی دل میں باپ سے ہم کلام تھی۔ یہ لو پانی پیو۔ کچھ دیر روتے رہنے دینے کے بعد رانا نے پانی کا گلاس نبیہ کی طرف بڑھایا۔ چند گھونٹ لے کر نبیہ نے گلاسی قریبی ٹیبل پر رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ایک کارڈ لے لوں؟ نبیہ کے پوچھنے پر رانا نے ہاں میں سر ہلایا۔ تھینکس، وہ مسکرا کر کہتی ایک کارڈ اٹھا کر سینیوں کی طرف بڑھ گئی۔ الہان ملک اپنے آفس میں بیٹھا کچھ دیر بعد ہونے والی میٹنگ کے پوائنٹس چیک کر رہا تھا جب اس کے آفس کا دروازہ نوک ہوا۔ یس یس کی آواز پر اس کی سیکریٹری اندر داخل ہوئی۔ سر، یہ آپ کے لیے کارڈ آیا ہے۔ اس نے کارڈ الہان کے سامنے ٹیبل پر رکھا۔ کیسا کارڈ سر؟ دیکھنے سے تو شادی کا کارڈ لگ رہا ہے۔ اب اندر پتہ نہیں کس پارٹی انویٹیشن کا ہے یا شادی کا۔ الہان نے سر ہلا کر کارڈ اٹھایا۔ کون دے کر گیا؟ وہ کارڈ کو کھولتا بولا۔ پتہ نہیں سر، گیٹ کیپر ہی دے کر گیا ہے۔ اوکے آپ جائیں۔ جی سر۔ وہ سر ہلاتی واپس مڑ گئی۔ الہان نے کارڈ کو کھول کر جیسے ہی اس کے اندر موجود کارڈ کو نکال کر دیکھا تو اس پر لکھے 2 ناموں کو دیکھ کر وہ بدھ بن چکا تھا۔ سلور کلر کے کارڈ پر محسن ابراہیم ویڈز نبیہہ عباسی کے بلیک کلر سے لکھے گئے الفاظ پوری آب و تاب سے جگمگا رہے تھے، اور ان الفاظ کی جگمگاہٹ الہان ملک کو اپنی آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس نے بے جان سا ہو کر آنکھیں میچتے ہوئے سر کرسی کی بیک سے ٹکا دیا۔ نبیہہ اور محسن کے نکاح میں چند دن رہ گئے تھے۔ رانا شادی کے لیے شاپنگ کرنے گئی تھی۔ وہ نبیہہ کو بھی ساتھ لے جانا چاہتی پر نبیہہ نے جانے سے منع کر دیا تھا، یہ کہہ کر کو اپنی پسند سے لے لے، اس کے لیے بھی شاپنگ کر آئیں، اس لیے وہ پہلے کی طرح اس بار بھی نبیہہ کی شاپنگ کرنے خود ہی چلی گئی تھی۔ نبیہہ اکیلی لون میں بیٹھی دور آسمان کی وسعتوں میں ڈوبی نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی جب اسے خود پر کسی نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ اس نے گردن اٹھا کر سامنے دیکھا اور وہاں کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم اندر کیسے آئے؟ وہ غصے نظروں سے گھورتی بولی۔ اپنی ٹانگوں پر اور اس گیٹ سے، الہان نے چپتے ہوئے کہا۔ کس لیے؟ تمہیں شادی کی مبارکباد دینے۔ اوہ، تو تمہیں کارڈ مل چکا؟ نبیہہ مزہ لے کے بولی۔ بالکل مل چکا، اور میں یہ دیکھنے ہی آیا تھا کہ تم نبیہہ عباسی تم واقعی اتنا گر چکی ہو۔ تمہیں ابھی تک یقین نہیں آیا کہ میں واقعی گر چکی ہوں؟ وہ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے بولی۔ آ چکا ہے، بلکہ اب تو پکا آ چکا ہے۔ تم محسن ابراہیم سے شادی کر کے خود تصدیق کر رہی ہو خود پر لگے الزامات کی۔ وہ اندرونی اکھاڑ بچھاڑ کو دبا کر بولا تھا۔ مجھے تردید کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی الہان ملک، اس لیے سوچا تردید سے کیا فائدہ، جب بیٹھے بٹھائے اتنا شاندار انسان مل رہا ہے تو ناشکری کیوں کروں؟ تو پہلے کر لیتی۔ اس شاندار انسان نے شادی میری زندگی کیوں برباد کی؟ وہ چلاتا جنونی انداز میں نبیہہ کی طرف بڑھا تھا۔ اپنی حد میں رہ کر بات کرو الہان ملک، میں نہ تو اب تمہاری منکوہ ہوں نہ ہی بیوی۔ میں تم جیسی گھٹیا عورت کو ایسے کسی رشتے میں رکھنا بھی نہیں چاہتا۔ تو پھر اب اس گھٹیا عورت کے پاس کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ اپنی جیسی کسی پاک باز عورت کے پاس۔ وہ آنسوؤں کے ریلے کو باہر آنے سے روکتی دبی دبی آواز میں چیخی۔ چلا جاؤں گا، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری فکر ہے بھی نہیں۔ میں اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہوں جہاں مجھے صرف اسی محسن ابراہیم کی فکر کرنی ہے۔ دیکھتا ہوں وہ تم جیسی گری ہوئی عورت کے ساتھ کتنا عرصہ نبھا کرتا ہے۔ وہ حقارت سے کہہ کر زمین پر تھوکتا واپس مڑ گیا۔ نبیہہ نے گال پر پھسلتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑ ڈالا۔ کاش تم میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد نہ ہوتے الہان ملک۔ معتبر بن کر ڈستے ہیں یہاں لوگ، معتبر بن کر ڈستے ہیں یہاں لوگ، کاش ہم بھی چہرہ شناس ہوتے۔ آج 5 سال بعد وہ ہاسپٹل کی راہداری میں ٹہلتا بے چینی سے اس عورت کا منتظر تھا جسے بڑی حقارت سے زمین پر تھوک کر وہ گری ہوئی اور گھٹیا عورت کہہ کر آیا تھا۔ نبیہہ نے واقعی ٹھیک کہا تھا، اسے ایک شاندار انسان مل گیا۔ محسن ابراہیم، تم واقعی شاندار انسان تھے، اس لیے تو اوپر والے نے تمہیں نبیہہ عباسی دی۔ میں اس قابل تھا نہیں کہ اس کے ساتھ ساری زندگی بتا پاتا، اس لیے تو بیچ راہ میں تنہا کر گیا تھا اسے۔ وہ مسلسل ٹہلتا ہوا ماضی میں بیتی باتوں کو یاد کر رہا تھا۔ وہ محسن کی فیملی سے کچھ فاصلے پر تھا۔ ان کے آنے پر الہان نے انہیں بتا دیا تھا کیسے اس کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ساری بات سننے پر محسن کے بھائیوں نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا، اس لیے وہ خاموش سے اٹھ کر ان سے کچھ فاصلے پر چلا گیا تھا، اور اب وہ بار بار بے چینی سے گھڑی دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا کہ محسن کے گھر والے نبیہہ کو آگاہ کر چکے ہیں کہ نہیں، مگر پھر بھی وہ منتظر تھا۔ کافی لمبے اور بے قرار انتظار کے بعد الہان ملک کو وہ چہرہ نظر آ ہی گیا جو چہرہ اسے اپنی ماں کے بعد سب سے زیادہ عزیز تھا اس دنیا میں۔ وہ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے نبیہہ کو بے قرار سے محسن ابراہیم سے بات کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں موجود دھند پانی کی شکل اختیار کرتی الہان ملک کی گالوں پر پھسلتی جا رہی تھی۔ وہ انجان سا بس اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ مدت ہوئی ہے بچھڑے ہوئے اپنے آپ سے،
دیکھا جو آج تم کو تو ہم یاد آ گئے۔ معیز کے بتانے پر کہ موسم کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، نبیہ نے کچھ فاصلے پر کھڑے اس شخص پر ایک قہر آلود نظر ڈالی تھی۔ وہ ہرگز اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ آج ہی تو اس نے اس شخص کو آزاد کرنے کا سندیسہ دیا تھا اور پھر سے وہ شخص اسے اجاڑنے پر تل گیا تھا۔ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے اس شخص کا جو اسے اتنے سالوں بعد پھر سے میری زندگی کی خوشیوں کو ڈسنے آ گیا ہے؟ نبیہ بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ موسم کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ معیز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ معیز بھائی، ہر بار مجھ سے ہی کیوں میری عزیز جان ہستی چھینی جاتی ہے؟ وہ زبان سے کہنا چاہتی مگر الفاظ گلے میں ہی پھنس گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، معاذ نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا نبیہ، تم پریشان مت ہو۔ اب کے معاذ نے بھی بڑے بھائیوں کے انداز میں سر تھپتھپا کر تسلی دی، مگر اس کا دل کسی بھی تسلی سے نہیں سنبھل رہا تھا۔ دل میں بس ایک ہی تکرار چھڑی ہوئی تھی، اگر موسم چلا گیا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ سر جھکائے آنسو بھی تھی، اپنے رب سے موسم کی صحت یابی کے لیے دعا گوتی جب ICU کا دروازہ کھول کر ڈاکٹر باہر آئے۔ معیز صاحب، پیشنٹ کا بلڈ بہت بہہ چکا ہے، ہمیں فوری طور پر او نیگیٹو بلڈ کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس جتنا اویلیبل تھا وہ ناکافی ہے۔ آپ پلیز جلد سے بلڈ کے ارینجمنٹ کریں، اور نیگیٹو بلڈ ملنا بہت مشکل ہے۔ آپ کی فیملی سے ہی کسی کا اگر میچ ہو جائے تو بہتر رہے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں کوشش کرتا ہوں۔ معیز ابراہیم کے کہنے پر ڈاکٹر سر ہلاتا واپس مڑ گیا۔ معاذ، تم بلڈ بینک سے پتہ کرو جا کر، میں اپنا بلڈ گروپ ٹیسٹ کرواتا ہوں۔ جی بھائی، معاذ سر ہلاتا سیل پر نمبر ڈائل کرتا باہر کی طرف چلا گیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد نبیہ نے آنسو صاف کیے اور خود میں ہمت پیدا کر کے اٹھ کر کچھ فاصلے پر کھڑے اور اس شخص کی طرف بڑھ گئی جس کی شکل بھی وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ الہان نے اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر بے اختیار نظروں سمیت سر بھی جھکا دیا۔ نبیہ آہستگی سے قدم قدم اٹھاتی الہان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اب کیا چاہتے ہو تم؟ کیا ایک بار مجھے برباد کر کے تمہارے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑی جو دوسری بار برباد کرنے چلے آئے؟ اس پاٹ نظروں سے اس کے جھکے سر کو دیکھتی ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ نبیہ کی بات پر الہان نے اپنی لال آنکھوں سمیت لال چہرہ اوپر اٹھایا۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں اور چہرہ دونوں ہی اس حد تک سرخ ہو چکے تھے کہ جیسے ابھی سے خون چھلک پڑے۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتا ہوں نبیہ، یہ سب اچانک ہوا۔ میرا نام مت لو اپنا، میں اپنا نام لینے کا حق تمہیں نہیں دیتی ہوں، سمجھے؟ مجھے نبیہ کہنے کا حق صرف میرے شوہر کو ہے، باقی سب کے لیے میں مسز محسن ابراہیم ہوں۔ اور اگر آج تم نے یہ حق مجھ سے چھین لیا تو یاد رکھنا مسٹر ملک، میں روز حشر تک اپنی بربادی تم کو معاف نہیں کروں گی۔ موسم اچانک سے گاڑی کے سامنے آ گیا تھا۔ میں نے ارادتاً ایکسیڈنٹ نہیں کیا ہے، میں اپنی ایک بار کی غلطی دوسری بار کیوں دہراؤں گا؟ میں کیوں تمہیں برباد کروں گا؟ وہ نبیہ کو یقین دلاتا بے بسی سے بولا۔ تم ملک سلطان جیسے شیطان کے بیٹے ہو، لہٰذا تم سے مجھے ہر برے فعل کی امید ہے، مگر اس بار تمہاری جیت نہیں ہوگی مسٹر ملک۔ اس بار میں تمہیں اپنے آشیانے کو آگ نہیں لگانے دوں گی۔ اگر تم نے مجھ سے موسم ابراہیم کو چھینا تو میں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑوں گی، اور تم جانتے ہو جب عورت انتقام لینے پر آتی ہے تو نسلوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، مگر اس بار برباد ہونے کی باری تمہاری ہوگی۔ میرے پاس محتشم کے علاوہ کوئی قیمتی چیز نہیں جس کے کھونے کا مجھے دکھ ہوگا، اس لیے دعا کرو کہ محتشم ابراہیم کو کچھ نہ ہو، ورنہ… نبیہ خونخوار آنکھوں سے اسے دیکھتی بات ادھوری چھوڑ کر واپس مڑ گئی۔ الہان ملک نے شکستہ نظروں سے خود سے دور ہوتی مسز محتشم ابراہیم کی پشت کو دیکھا۔ میں تمہیں کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا نبیہ، تم اپنے آشیانے محتشم ابراہیم کے ساتھ سدا ہنستی مسکراتی رہو۔ وہ دل کی صدا کو بارگاہ الہی تک پہنچاتا راہداری سے نکلتا چلا گیا۔ نبض چلتی ہے، سانس جاری ہے، بس تیرے بعد یوں گزاری ہے۔ کبھی سینے میں گنگناہٹ تھی، اب مسلسل سی آہوزاری ہے۔ ہم تو تیرے بغیر زندہ ہیں، سب دکھاوا ہے، دنیا داری ہے۔ رات کا روز یہ دلاسا ہے، آج کی رات صرف بھاری ہے۔ کیا بھروسہ ہو ان طبیبوں کا، یہ تو کہتے تھے زخم کاری ہے۔ ہم تو ہارے ہیں زندگی سے، مگر زندگی موت سے نہ ہاری ہے۔ خود سے ٹالا ہر ایک سکوں اپنا، جب سے تیری نظر اتاری ہے۔ کسی آہٹ پہ چونکنا کیسے، جب ہے معلوم بے قراری ہے۔ فیصلہ جو کیا ہے اٹل، اچھی عادت یہی تمہاری ہے۔ جتنا جیتا تھا جی لیا اب تک، اب تو جینے کی رسم جاری ہے۔ If you like it then please subscribe it for more videos.